मैं तुम्हारी बीवी को बस सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस्तेमाल शुदा चीज़ों को छूना भी अजमीर अफंदी के मिजाज के खिलाफ है। 1 घंटे बाद मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगा और उसे तलाक देकर आऊंगा। लेकिन देखो, मुझे बार बार मजबूर मत करना। ये सब भी मैं सिर्फ अम्मी जान के कहने पे कर रहा हूँ, वरना उस जैसी 2 टके की लड़की को देखना भी पसंद ना करूँ। मैंने पहले ही समझाया था तुम्हें जानजेब कि जो लड़की तुमसे मोहब्बत का चक्कर चला सकती है 10 लड़कों के साथ मुंह मार कर आई होगी, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। और अब भी तुम जिद कर रहे हो कि तुम्हें उसे छोड़ना नहीं था। गुस्से में तलाक दे दी, अब हलाला करना है। जानजेब कहने लगा, भाई अगर आपने उसके साथ हलाला नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। रुखसाना बेगम आंसू बहाए जा रही थी। कहने लगी, तुम दोनों भाइयों का आखिर हो क्या क्या है? खुदा के लिए अजमीर, जो तुमसे कहा है वो कर दो और देखो एक बार से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पूरा 1 महीना उस लड़की के साथ गुजारना पड़ेगा। वो रुखसाना बेगम की बात सुनकर हत्थे से उखड़ा था। अम्मी, आप मुझे मजबूर और बेबस नहीं कर सकती। अगर आपने मुझे वास्ते ना दिए होते मैं निकाह भी ना करता। खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करे। वो लड़की जहांजेब की पाली हुई मुसीबत है, यही उसे संभाले, मैं नहीं। ये कहकर वो गुस्से से निम्रा के कमरे में गया था, जो सिसकियों से रो रही थी। अभी बस बामुश्किल 17 साल की थी और अजमीर को उस पर सिर्फ गुस्सा आ रहा था। जी चाहा कि वापस कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन माँ के सामने बेबस हुआ था। माँ ने अपना दुपट्टा उतार कर उसके कदमों में ना रखा होता, अपनी इज्जत का वास्ता ना दिया होता तो कभी निकाह भी ना करता। उसे नफरत थी ऐसी लड़कियों से जो मोहब्बत के चक्कर चलाती है, जिनको लव मैरिज का शौक होता है। सामने बैठी लड़की इतनी सी उम्र में बहुत कुछ कर चुकी थी, इसलिए उसे निम्रा से सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। बड़े गुस्से से वो लंबे लंबे ढक बढ़ता हुआ निम्रा तक पहुंचा था। कहने लगा, अपनी ड्रामेबाजियां बंद करो लड़की। बहुत शौक है ना तुम्हें इस कम उम्री में तरह तरह के मर्दों से रातें रंगीन करने का। आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि दोबारा किसी मर्द की कुर्बत की ख्वाहिश ही तुम्हें नहीं होगी। ये कहते हुए उसने उसके सर से उसकी चादर उतार कर दूर फेंकी थी। निम्रा बुरी तरह से घबराई थी। उसे अजमीर से पहले बहुत खौफ आता था, डर लगता था, क्योंकि जब भी वो निम्रा को देखता तो उसे गजबनाक नजरों से नवाजता था। जहां अजमीर होता था निम्रा वहां पर जाती ही नहीं थी, हमेशा उससे छुपती फिरती थी। लेकिन आज जहांजेब की वजह से वो इस मुसीबत में फंस चुकी थी कि उसे अजमीर के कमरे में उसकी बीवी बनकर बैठना पड़ा। और उस रात अजमीर ने निम्रा के पूरे वजूद पर इस अंदाज में सुर्ख निशान छोड़े थे कि अगली सुबह जब वो कमरे से निकली तो जहांजेब का तो पारा हाई हो चुका था। गुस्से से अपने भाई को ही तड़क कर कहने लगा कि मैंने आपसे कहा था इस पर सख्ती मत करना, लेकिन आपने ये क्या कर दिया? इसके तो पूरे वजूद पर आपके दांतों के निशान। जहांजेब, अभी हम मैट्रिक में हैं, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। निम्रा जहांजेब की बात सुनकर हैरान हुई थी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और वैसे भी मैं 18 साल का हो चुका हूँ, तुम 17 साल की होने वाली हो। हम बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं। मैट्रिक के पेपर देने के बाद आखिरी पेपर वाले दिन जहांजेब की बात सुन के निम्रा सोच में पड़ गई थी। कहने लगी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। वो कहने लगा, देखो मेरे बड़े भाई ने मोहब्बत की शादी की मंगनी की थी, लेकिन वो लड़की किसी और के चक्कर में फंस गई। उसके बाद तो मेरे भाई को जैसे औरतों से नफरत हो गई। वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मेरी वालिदा कहती है कि वो मेरी शादी जल्दी करेंगी। मैंने दबे लफ्जों में जब तुम्हारा जिक्र किया तो वो कहने लगी कि अजमीर मेरी जान ले लेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पसंद की शादी करने नहीं देगा। निम्रा कहने लगी, ये तो कोई वजह ना हुई। अगर उनकी मंगेतर ने उन्हें धोखा दे दिया, जरूरी तो नहीं कि हर लड़की बेवफा हो। जहांजेब कहने लगा कि उन्हें ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरे भाई ने फारिया को टूट कर चाहा था। देखो, मैं नहीं चाहता कि भाई को पता चले कि मैं तुमसे मोहब्बत की शादी करना चाहता और वो इनकार करके मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और करवा दे।
نمرہ کہنے لگی تمہاری شادی کی عمر تو نہیں ہے، تمہارے بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ میٹرو کوئی تعلیم تو نہیں ہوتی، کوئی مستقبل تو نہیں ہوتا، ابھی تمہیں کالج پڑھنا چاہیے، یونیورسٹی پڑھنی چاہیے، پھر جاب کرنی چاہیے۔ جان سے کہنے لگا لیکن بھائی کہتے ہیں کہ وہ کما تو رہے ہیں، اس لیے میں اپنی والدہ کی شادی کی خواہش پوری کروں، کیونکہ انہیں اپنے گھر میں ایک بہو چاہیے، گھر کا ماحول کچھ چینج چاہیے۔ مسئلہ سارا یہ کہ اجمیر بھائی زبردستی میری کہیں اور شادی نہ کر دے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار، ہم لوگ 7 کلاس ایک ساتھ ہیں، میں تمہیں بہت زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ نمرہ کہنے لگی میرے گھر والے اتنی جلدی شادی نہیں کریں گے، اب بھی تو مجھ سے 2 بڑی بہنیں ہیں، دیکھو تم اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اور ابھی مجھے کالج پڑھنا ہے، میرے بہت سے خواب ہیں جان زیب، مجھے وہ پورے کرنے ہیں۔ جان زیب کہنے لگا تو کوئی بات نہیں، ہم شادی کے بعد پڑھ سکتے ہیں، دیکھو بس ایک نکاح کرنا ہے، جا کر مسجد میں کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ کورٹ میرج بھی کر سکتے ہیں، دیکھو میں تو 18 کا ہو گیا ہوں، میرے پاس شناختی کارڈ اور تمہارا میں جھوٹا شناختی کارڈ بنوا دوں گا۔ میرے ایک دوست کے بڑے بھائی یہی کام کرتے ہیں، بس 1 مہینہ لگے گا، لیکن دیکھو میں نہیں چاہتا کہ بھائی میری شادی کسی اور سے کروا دے اور میں تمہیں کھو دوں، بس ایک بار نکاح ہو جائے پھر بھائی خود ہی مان جائیں گے۔ نمرہ کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میری امی ابو میرے بارے میں کیا سوچیں گے، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ جان زیب کہنے لگا میں اپنی جان دے دوں گا۔ جذباتی عمر تھی اور لگتا تھا کہ اگر ہمیں ہماری پسند کی لڑکی نہ ملے تو شاید زندگی ختم ہو جائے گی۔ نمرہ نے پھر بھی انکار کر دیا اور اپنے گھر چلے گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جان زیب سلیپنگ پلز کھا لے گا۔ یہ بات نمرہ کو اس کی ایک کلاس فرینڈ نے بتائی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ جان زیب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس نے رات کو ہی بہت ساری سلیپنگ پلز کھائی تھی۔ یہ سن کر نمرہ کی جان پر بنی تھی، وہ اپنے گھر پر دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے ہاسپٹل پہنچی تھی، لیکن اس وقت جان زیب آپریشن تھیٹر میں تھا، ابھی تک اس کی جان خطرے میں تھی۔ نمرہ کو وہاں دیکھ کر اجمیر کا خون کھول اٹھا، وہ بھی وہیں کھڑی رو رہی تھی اور ابھی جان زیب کی کلاس کے بہت سے اسٹوڈنٹ وہاں موجود تھے، اور اجمیر جان زیب کے موبائل میں نمرہ کی تصویر بھی دیکھ چکا تھا اور اس کی آپس میں واٹس ایپ پر ہونے والی بات چیت بھی سن چکا تھا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ نمرہ نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسی کی خاطر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، کیونکہ وہ شادی سے انکار کر رہی تھی۔ اجمیر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بھائی ایک لڑکی کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس کے انکار پر خودکشی کی کوشش کرے۔ اجمیر نے جب نمرہ کو دیکھا تو اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم ہی نمرہ ہو نا؟ نمرہ نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوگا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی اجمیر کے پاس اس کی والدہ آ گئی، کہنے لگی تم پیچھے ہٹو، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا اس لڑکی کی وجہ سے میرے بھائی کی یہ حالت ہوئی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ نمرہ تو حواس باختہ ہو چکی تھی، اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا تم اپنے گھر جاؤ۔ وہ کہنے لگی وہ جان زیب کو ہوش آ جائے تو میں چلی جاؤں گی۔ آنٹی میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا، بس وہ کورٹ میرج کے لیے کہہ رہا تھا، میں نے ابھی نمرہ کی بات نہیں تھی جب اجمیر کہنے لگا تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس مقام تک پہنچا دیتی ہو کہ وہ تمہاری خاطر جان لکھ دے۔ دیکھو میرے سامنے یہ جھوٹے 4 آنسو بہانے اور اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اجمیر پر تو جیسے کوئی دیوانگی چھائی تھی۔ نمرہ کی دوستوں نے بھی کہا کہ تم یہاں سے جاؤ، ویسے بھی ڈاکٹر نے بہت امید دلائی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نمرہ نہیں گئی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے جب ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، اب نے اس کا معدہ واش کر دیا ہے، تب جا کے نمرہ کو سکون ہوا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ واپس جاتی ڈاکٹر کہنے لگا آپ لوگوں میں سے نمرہ کون ہے؟ جان سے گنودگی میں بھی اسی کا نام پکار رہا ہے۔ یہ سن کر اجمیر کا تو فشار خون بھرا تھا اور تب تک وہ وہیں رہی جب تک کہ جہاں زیب کو ہوش نہیں آ گیا۔ اسے ملنے کے بعد ہی گئی تھی۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے
مزید انکار کیا تو میں پھر سے خودکشی کی کوشش کروں گا۔ نتیجہ یہ پہنچا تھا کہ جیسے ہی جہاں زیب ٹھیک ہوا، ازمیر اور اس کی والدہ جہاں زیب کا رشتہ لے کر نمرا کے گھر پہنچے تھے۔ اس کے والد اور والدہ تو حیران رہ گئے کہ ہماری بیٹی نے تو ابھی 10ویں جماعت کے پیپر دیے ہیں، ہم تو اس کی شادی اتنی کم عمری میں نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ازمیر نے لحاظ ہی نہیں کیا، کہنے لگا کہ اتنا ہی آپ کو اپنی بیٹی کی کم عمری کا خیال تھا تو اس کی تربیت اچھی کرتے، اب لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسائے گی تو یہ نتیجہ تو نکلے گا۔ یہ سن کر نمرا کے والد کو بہت غصہ آیا، کہنے لگے دیکھو مسٹر، زبان سنبھال کر بات کرو، اور تم ہوتے کو نا میری بیٹی کے بارے میں اس انداز سے بات کرنے والے۔ امتیاز صاحب کو بھی غصہ آیا تھا۔ ازمیر کہنے لگا زبان سنبھال کر ہی بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی کی محبت میں میرے بھائی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اس بار تو وہ بچ گیا، لیکن اگر ہم نے اس کی شادی آپ کی بیٹی سے نہیں کی تو کہتا دوبارہ خودکشی کرے گا۔ بلاؤ اپنی بیٹی کو، پوچھو اسے، وہ اچھے سے جانتی ہے جہاں زیب کو۔ ازمیر کی والدہ کہنے لگی بیٹا تم چپ رہو، مجھے بات کرنے دو، تم تو بات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا نہیں اماں، ان کو اصل حقیقت پتہ ہونی چاہیے کہ قصوروار ان کی بیٹی بھی ہے۔ امتیاز صاحب نے نمرا کو بلند لہجے میں پکارا تھا، وہ تو اندر تک کام گئی تھی، اس نے تو جہاں زیب سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہی کہا تھا کہ وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہی جذباتی ہو گیا۔ بہرحال وہ بری پھنس چکی تھی، جب ڈرائنگ روم میں گئی تو ڈری سہمی ہوئی تھی۔ ازمیر اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ امتیاز صاحب سے کہنے لگا پوچھے اپنی بیٹی سے کہ کیا یہ نہیں جانتی جہاں زیب کو۔ امتیاز صاحب نے نمرا کی طرف دیکھا، وہ نظر جھکائے کھڑی تھی، کہنے لگے بیٹا یہ کیا بول رہا ہے، کیا تم اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ انوالو تھی، کیا تمہارا اس سے کوئی محبت کا چکر چل رہا تھا۔ نمرا کل ہی جہاں زیب کی آخری بات سن کر آئی تھی کہ اگر اس نے دوبارہ سے انکار کیا تو وہ پھر سے خودکشی کی کوشش کرے گا، اس لیے سارا الزام خود پر لے لیا۔ کہنے لگی جی بابا میں جہاں زیب سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ پلیز رشتے سے انکار مت کیجیے گا۔ امتیاز صاحب کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اس عمر میں یہ سب کہہ سکتی ہے۔ ازمیر کہنے لگا سن لیا آپ نے اپنی بیٹی کا بیان۔ نمرا فوراً سے وہاں سے جا چکی تھی۔ امتیاز صاحب شرمندہ ہو کر رہ گئے، کہنے لگے میں سادگی سے نکاح کروں گا اور وہ بھی 1 ہفتے کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ امتیاز صاحب ٹوٹ کر رہ گئے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی انہیں یوں بھی رسوا کر سکتی ہے۔ جیسی ازمیر اور اس کی والدہ واپس گئے وہ نمرا کے کمرے میں آئے تھے، وہ رو رہی تھی، کہنے لگے بس تیاری کرو، اگلے ہفتے تمہارا نکاح اور دوبارہ تم میرے گھر پہ قدم نہیں رکھو گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی مجھے یوں رسوا کرے گی، اور وہ بھی اس عمر میں۔ نمرا کہنے لگی بابا میری بات تو سنیں، لیکن امتیاز صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کے لیے کہا، کہنے لگے مجھے کچھ نہیں سننا۔ پھر نمرا کی والدہ سے کہنے لگے صفیہ بیگم یہ جہیز کچھ بھی نہیں لے کر جائے گی، سن لیا نا تم نے، بالکل خالی ہاتھ جائے گی اور آج کے بعد تم اسے بات نہیں کرو گی۔ 1 ہفتہ نمرا کا رو کر گزرا تھا، اس کا عروسی لباس جہاں زیب کے گھر سے ہی آیا تھا، دلہن بنی بھی وہ روئے جا رہی تھی، نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہوگی۔ جہاں زیب بہت خوش تھا، کہنے لگا تم کیوں رو رہی ہو، ارے ہمیں ہماری محبت مل گئی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ نمرا کا تو یہ حال تھا کہ جہاں زیب سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کہیں کوئی وہ الٹا سیدھا قدم ہی نہ اٹھا لے۔ بہرحال نمرا کو جہاں زیب کے کمرے میں بٹھا دیا، دونوں کی عمریں بہت زیادہ نہ تھی، وہ 17 سال کی بھی نہیں تھی، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادی ہوتی کیا ہے، بس لڑکپن کی ایک اٹریکشن تھی، اسے کوئی جہاں زیب سے طوفانی محبت ہرگز نہیں تھی، بس وہ اس کی تعریف کرتا تھا تو وہ مسکراتی تھی، کہتا تھا شادی تم سے کروں گا، کہتی تھی ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں۔ ہوش نمرا کس وقت اڑے تھے جب جہاں زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگایا تھا، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، کہنے لگی جہاں زیب یہ کیا کر رہے ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا لو تم اس لیے تھوڑی لائن کو چھوڑ دوں،
اپنی محبت کا یقین دلانے لایا ہوں۔ نمرا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ ہر چیز سے انجان تھی کیونکہ زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزرا تھا۔ اسے تو چائے تک بنانی نہیں آتی تھی۔ اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں، سارا کام وہ کرتی تھی، وہ بس چھوٹے موٹے کام کبھی کبھی کرتی پھرتی تھی۔ شادی کے رشتے سے ناواقف تھی لیکن جہان زیب ہر چیز سے واقف تھا، اس لیے اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنانے کے بعد اس کے قریب آنے لگا، لیکن وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگی یہ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تو شادی کس لیے کی تھی؟ تم سے دور رہنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ کہنے لگی جہان زیب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا پہلی رات لڑکیوں کو ایسے عجیب لگتا ہے لیکن پھر عادت ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے زیورات اتارنے لگا لیکن ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں سے بھی اس کے رخسار پر رب کرنے لگا۔ وہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ جہان زیب کی بے خودی بڑھنے لگی تھی لیکن نمرا بہت زیادہ نروس تھی۔ اگر جہان زیب کو سمجھدار ہوتا تو شاید اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے سر پر تو جذبات کا بھوت سوار تھا۔ اس کے سارے زیورات وہ سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ چکا تھا، پھر اسے تکیے پر لٹا چکا تھا۔ اس کے دوپٹے کو ہٹا کر اسے بے خودی سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کے مزید قریب آتا، نمرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ برقرار کیا تھا۔ پلیز جہان زیب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مگر جہان زیب اس کے ہاتھ پیچھے کر چکا تھا، بڑی بے خودی سے اسے چہرے کو چومنے لگا۔ کہنے لگا جب سے شادی کا مطلب پتہ چلا تھا تمہیں دیکھ کر میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہتا تھا۔ نمرا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ آئی لو یو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہر دوری کو مٹانے لگا تھا۔ نمرا بے حد نروس تھی، بار بار کہہ رہی تھی پلیز آہستہ جہان سے، مگر وہ بے خود سا ہو چکا تھا۔ نمرا کی دبی دبی سسکیاں اسے مزید پاگل کرنے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پلیز جہان زیب مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا مت کرو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ شادی کرنے کے بعد لڑکا لڑکی یہ سب کچھ کرتے اور مجھے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی تو میں تو کبھی بھی بھول کر تم سے شادی مت کرتی، ساری زندگی بس ایسے تم سے دوستی رکھتی۔ اس کی بات پر جہان زیب کو اس پر ہنسی آئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو ہماری ساری زندگی مزے ہی مزے ہیں، بس تمہارے لیے یہ سب کچھ نیا ہے نا، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، مگر فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہے، اور تمہارے وجود کو پاک دامنی آج میرے لیے ایک تحفے کے طور پر مل چکی ہے۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر وہ بھرپور طریقے سے اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد ہی وہ پیچھے ہٹا تھا۔ نمرا بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی، رو بھی رہی تھی لیکن جہان زیب سو چکا تھا۔ روتے روتے نمرا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح دروازے کی دستک پر دونوں کی آنکھ کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولنے جہان زیب کہنے لگا نمرا پلیز تم جا کر دروازہ کھولو اور ناشتہ بھی خود کر لینا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ نمرا اٹھ کر دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ اس نے اندر سے آواز دی۔ باہر سے اس کی ساس کی آواز آئی، بیٹا تیار ہو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ وہ کہنے لگی جی آنٹی۔ یہ کہہ کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے۔ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے وہ ناشتہ کرنے کے لیے باہر جا چکی تھی۔ رخسانہ بیگم کا رویہ نمرا سے کافی اچھا تھا۔ نمرا کو پیار سے پلیٹ میں ناشتہ ڈال کر دیا، مگر جب اس کی گردن پر سرخ نشان دیکھا تو کہنے لگی بیٹا دوپٹہ ٹھیک سے لو، ابھی ازمیر ناشتے پر آئے گا تو بری سی بات ہو جائے گی۔ نمرا کو تو احساس تک نہیں تھا کیونکہ ان نزاکتوں کا علم نہیں تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ لپیٹ لیا۔ عین اسی وقت ازمیر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ سامنے نمرا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا امی جہان زیب ناشتہ نہیں کرے گا؟ رخسانہ بیگم کہنے لگی بیٹا اسے سونے دو، نیند پوری کرنے دو، اٹھے گا تو میں اسے ناشتہ کروا دوں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آفس جا رہا ہوں، کچھ گھنٹوں میں آ جاؤں گا، پھر ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ نمرا بڑی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔
अजमेर चाय पीकर जा चुका था। जहांजेब तो अपनी नींद पूरी करके दिन 1 बजे ही उठा था। फिर भी जमाई लेता हुआ आंखें मूंदे हुए उठकर बैठ गया। कहने लगा, अरे यार निम्रा, मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे तो बड़ी नींद आ गई थी। निम्रा उसे घूर कर देखने लगी। कहने लगी कि हाँ, सारी रात मुझे तो सोने नहीं दिया, मैं फिर भी सुबह 8 बजे की उठी हुई और खुद अब उठ रहे हो आप। वो उसे झिड़क कर बोली थी। सामने से नहाकर ध्यान देखा तो जहांजेब के जज्बात एक बार फिर उबाल मारने लगे थे। वो उठकर उसके करीब आया और बाहों में भरकर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। कहने लगा कि बहुत ही क्यूट लग रही हो, देखो मेरी मोहब्बत का रंग किस कदर बढ़ चढ़कर तुम पर चढ़ा है। निम्रा को तो नींद से अपनी आंखें सूजी हुई महसूस हो रही थी। कहने लगी कि हाँ, ये मोहब्बत का कोई रंग रूप नहीं है, नींद की वजह से मेरी आंखें बोझल हो रही हैं। वो जहांजेब को धक्का देकर वॉशरूम में भेज चुके थे और बेड पर बैठ गई। पूरा बदन अभी भी उसका टूट रहा था, नींद से बुरा हाल था। वहीं बेड पर लेटी और लेटे लेटे उसकी आंख लग चुकी थी। शाम को वलीमे का फंक्शन था। बार बार उसकी सास उसे आवाज दे रही थी, मगर जब कमरे में आकर देखा तो वो आड़ी तिरछी लेटी मुंह खोले खर्राटे मारकर सो रही थी। वो उसके करीब आई और कहने लगी कि अरे लड़की, ये कौन सा वक्त है सोने का? एक तो आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं कितना सोते हैं। आज वलीमा है तुम्हारा, तुमने क्या पॉलर तैयार होने के लिए नहीं जाना? हड़बड़ा कर वो उठी थी। सर में अभी भी दर्द हो रहा था, मगर सास के कहने पर फौरन उठकर वॉशरूम आ गई थी। रात हो चुकी थी और वो दोनों वलीमे के दुल्हा दुल्हन बने हॉल में दाखिल हुए थे और हर कोई कह रहा था कि माशाल्लाह, चांद तारे की जोड़ी है। जबकि कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अरे इतनी छोटी उम्र में कौन सी मजबूरी पड़ गई थी जो शादी कर दी। बड़ा भाई तो अजमेर है, उम्र उसकी भी है, फिर इसकी शादी पहले क्यों नहीं की गई? मुख्तसर ये कि वहां पर जितने मुंह थे उतनी ही बातें थी। दुआ बाद में दे रहे थे, पहले नुक्ता चीनी और जुमले कस रहे थे। वलीमे का फंक्शन भी अच्छे से अख्ताम पजीर हो चुका था। इम्तियाज साहब भी आए हुए थे। बहरहाल इन सब में अजमेरी वह था जो हॉल में इकट्ठा उखड़ा मौजूद था। उसे तो इस फंक्शन से ही जैसे उलझन सी हो रही थी। गलती से अगर उसकी नजर निम्रा पर पड़ भी जाती तो उसे यूं घूर कर देखता कि जैसे कच्चा ही खा जाएगा। वलीमे के फंक्शन के बाद जब वो घर आए तो इम्तियाज साहब और उनकी बीवी भी वहीं पर आए थे। कहने लगे कि हम रस्म के मुताबिक अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएंगे और फिर चंद रोज बाद उसे वापस छोड़ जाएंगे। मगर जहांजेब तो हत्थे से उखड़ चुका था। कहने लगा कि क्या तरीका है, 17 साल से आप लोगों के साथ ही तो रह रही है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई, आप कैसे इसको लेकर जा सकते हैं? मैं नहीं मानता ऐसी किसी रस्म को, अजीब बात है। उसके यूं बोलने पर उसकी माँ उसे घूर कर देखती रह गई। कहने लगी कि बेटा, रस्म होती है, निम्रा अकेली नहीं जा रही, तुम भी जा रहे हो। मगर वो तो इनकार कर चुका था कि अभी नहीं, बाद में सही। चंद रोज उनकी दावतों में और मायके ससुराल के चक्करों में गुजर चुके थे। इसके बावजूद एक बार भी रात को सुकून से निम्रा को उसने सोने नहीं दिया था, बल्कि हर रात उसके करीब आता था। वो नींद से बेचारी बाज दफा तो आंखें मूंद कर सो भी जाया करती थी और उसे झंझोड़ कर कहता कि ये क्या तरीका है, आंखें खोलो, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सोने की इजाजत नहीं देता। यार क्या बोरिंग कर रही हो सब कुछ, चलो शाबाश, जो मैं कहता तुम वो करो। बस अपने साथ उल्टे सीधे कामों में लगा दिया करता था। शादी के 1 महीने बाद निम्रा कहने लगी कि मुझे अब कॉलेज जाना है और तुम भी साथ ही जाओगे। जान से अब कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने दोस्तों को ट्रीट भी तो देनी है। हम कल से दोनों कॉलेज ज्वाइन करते हैं। रिजल्ट वैसे भी आ चुका था। जानजेब और निम्रा दोनों इस वक्त लाउंज में बैठे बात कर रहे थे। तभी अजमेर कमरे से बाहर निकलता हुआ ये बात सुन चुका था। माथे पर बल डालकर कहने लगा, तुमने कॉलेज जाना तो जाओ, ये नहीं जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी इज्जत को बाहर तुम कॉलेज में लड़कों के सामने लेकर जाओगे? जो हो चुका सो हो चुका, अब चुपचाप ये घर बैठेगी और अम्मा की मदद कराएगी। निम्रा पहली बार डरते डरते बोली थी। पढ़ाई के मामले में वो तो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। हिचकिचाते हुए कहने लगी कि अजमेर भाई, वो मुझे पढ़ने का शौक है,
شادی ہوگی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں پڑھنا چھوڑ دوں۔ جہاں زیب کے ساتھ ہی جاؤں گی، اس کے ساتھ ہی کلاس میں بیٹھوں گی اور اس کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں، آپ کی چھوٹی بہنوں جیسی ہوں۔ ازمیر نے اس کے منہ سے بھائی لفظ سنا تو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا موبائل غصے سے اس نے زمین پر دے مارا تھا۔ 5 لاکھ کا موبائل چکنا چور ہو چکا تھا، اس کی سکرین 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، شٹ اپ لڑکی، تم جیسی بہن اگر میری ہوتی نا تو اب تک شاید میں اس کے 100 ٹکڑے کر کے کسی نالے میں پھینکوا چکا تھا۔ حرکتیں دیکھی ہیں تم نے اپنی؟ ارے میرے جیسی غیرت اگر تمہارے بھائی میں ہوتی تو آج تم یہاں زندہ کھڑی نہ ہوتی۔ بے شرم کہیں کی، خبردار جو مجھے بھائی کہا تو تم نہیں جاؤ گی سو نہیں جاؤ گی۔ جہاں زیب تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ نمرہ کو نظر انداز کر کے جہاں زیب سے بولا تو وہ بھی ہڑبڑا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں بھائی، جو آپ نے کہا وہی ہوگا، یہ گھر رہ کر اماں کے ساتھ ان کی ہیلپ کروائے گی۔ نمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اس نے شکوہ کناں نظروں سے جہاں زیب کو دیکھا جو اپنی آنکھیں بدل ہی چکا تھا۔ نمرہ روتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ ازمیر منہ ہی منہ میں ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں آج کل کی لڑکیوں کے تو یہ ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس دن تو نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ کمرے سے باہر نکلی تھی، جہاں زیب سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ازمیر بھائی بڑے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ تم میری پڑھائی پر پابندی نہیں لگاؤ گے، مگر دیکھو تم نے کیا کیا، تم نے بھی سب کے جیسے نکلے جو شادی کے بعد بدل جاتے ہیں۔ تم نہ تو اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتے ہو نہ میرے لیے لے سکتے ہو۔ آخرکار جہاں زیب نے اپنی ماں سے بات کی تھی اور ان دونوں کو ہی صرف اور صرف ماں کے کہنے پر کالج جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ دونوں ہی کالج جاتے تھے اور پڑھائی کرنے لگے تھے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ چادر لے کر باہر جاتی تھی۔ ایک شام جب جہاں زیب گھر آیا تو کمرے میں اسے ہنس کر نمرہ کی بات کرنے کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور چاکلیٹس تھی، مگر سامنے نمرہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور خود میسج پڑھنے لگا۔ یہ تو اس کی کلاس کا لڑکا تھا حماد۔ بظاہر تو ان دونوں کے بیچ نوٹس کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ کالج کی طرف سے سب اسٹوڈنٹس کا گروپ بنایا گیا تھا جہاں پر لڑکے لڑکیاں سبھی ایڈ کیے گئے تھے۔ ایسے میں نمرہ کو ہی نوٹس چاہیے تھے اور حماد سے اچھے نوٹس کوئی نہیں بناتا تھا، مگر اس بات کا بھی جہاں زیب کو غصہ آ چکا تھا۔ غصے سے اس نے نمرہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ کس سے پوچھ کر تم اس لڑکے سے بات کر رہی ہو؟ تم جانتے بھی ہو میری اور اسی کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہم دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تھی، اس کے باوجود تم مجھ سے بات کر رہی ہو، میری عزت کا کچڑا کر رہی ہو۔ نمرہ سہم کر کہنے لگی کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے اگلے 4-5 سال ایک ساتھ پڑھنا ہے، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو بس نوٹس ہی لے رہی تھی اور تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ مگر وہ غصہ ہو چکا تھا کہ دوبارہ میں تمہیں حماد سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھا، بلکہ حماد تو کیا کسی بھی لڑکے سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ نمرہ کو اس کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا، اور جو تم کلاس کی ہر لڑکی کے ساتھ فری ہو رہے ہوتے وہ؟ کل تم نیدا کے ساتھ بیٹھے اس سے ٹاپک سمجھا رہی تھی کیمسٹری کا، اور میں اگر اس لڑکے سے نوٹس مانگ رہی ہوں تو تم میرے پہ چلانا کیوں شروع ہو گئے ہو؟ اس کے منہ سے یہ سب سن کر جہاں زیب کو شدید غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہارا شوہر میں ہوں یا تم؟ میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ اس کا موبائل اس سے چھین چکا تھا کہ اب یہ موبائل تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ ازمیر بھائی صحیح کہتے تھے، مجھے تمہیں کالج میں داخل ہی نہیں کروانا چاہیے تھا۔ نمرہ کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور اب عجیب ہی ہوتے جا رہے ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اپنے بڑے بھائی کی طرح یوں سائیکو نکلو گے تو میں تم سے شادی نہ کرتی۔ مرد کی انا پر جب کاری ضرب لگے تو اسے اچھے برے کی تمیز بھول جاتی ہے۔ کچھ ایسے اس وقت جہاں زیب کو بھی ہوا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے نمرہ کے منہ پر دے مارا۔ وہ فرش پر جا گری تھی، پھر اسے والوں سے پکڑ کر کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ تم مجھ سے شادی نہ کرتی تو پھر کس سے کرتی؟ اس حماد سے کرتی؟
میں تو 9th کلاس سے ہی تم دونوں کو دیکھتا آ رہا ہوں. بہت فری ہو رہی نا تم اس حماد سے، یہ جانتے ہوئے کہ میری اس کے ساتھ شروع سے اچھی نہیں بنتی تھی. تم بد کردار ہو، تمہارا کردار شروع سے ہی اچھا نہیں ہے. نمرا کو بھی غصہ آ چکا تھا. وہ بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی تھی کہ میرے کردار پر بات مت کرنا. 1 مہینے میں تمہاری محبت نکل کر میرے سامنے آ چکی ہے. ایک بار پھر بیوی سے تھپڑ کھا کر جان زیب کا پارا اس قدر ہائی ہوا کہ وہ غصے سے چیخ کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں رسوا کروں گا. نمرا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اسے کھڑے کھڑے طلاق دے چکا تھا اور ان کی آوازیں باہر تک جانے لگی تھی. ان کے چیخنے کی آواز جہاں زیب کی ماں نے بھی سن لی تھی. اٹھ کر کمرے میں آئی تھی کہ سب کچھ کیا ہو رہا، کیا ہوا تم دونوں کو؟ 2-4 تھپڑ دو جہاں زیب تمہیں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم دونوں کو اگر مسئلہ تھا تو میرے پاس آتے، پورے خاندان کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دو گے تم ہمیں. روتے ہوئے وہ اپنی ساس کے گلے لگ کر سب کچھ بتا رہی تھی. غصے سے جہاں زیب گھر سے باہر جا چکا تھا. 18 سالہ جہاں زیب جو شاید اپنے بچپنے اور بس مذاق میں اپنی من چاہی بیوی کو طلاق دے گیا تھا. جب اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ روتا ہوا ازمیر کے آفس گیا تھا. وہ ازمیر کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگا. ازمیر کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی. کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بتاؤ، میں اس کی جان نکالوں گا. وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے نمرا کو طلاق دے دی. مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا مگر میں نے دے دی. وہ کالج کے لڑکے سے بات کر رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا. میں اس بات کو جان زیب کے منہ سے سن کر ازمیر مزید غصہ ہوا تھا کہ جب میں کہتا تھا ایسی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں مگر تم نے میری نہیں سنی. وہ دونوں ہی گھر آئے تھے جب نمرا سامان پیک کر کے جانے لگی تھی مگر جان زیب آ کر اس کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا نہیں نمرا پلیز مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کر دی. مگر وہ بھی بس روئے جا رہی تھی. وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا، پلیز کوئی حل نکالے. طلاق تو ہو چکی تھی مگر اب ایک ہی حل تھا کہ حلالہ کروایا جاتا. انہوں نے جہاں زیب اور نمرا کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر دونوں کو کہنے لگی کہ چپ، بالکل چپ. خبردار جو تم لوگوں نے طلاق کی بات گھر سے باہر نکالی تو جان زیب اگر تم اسے دوبارہ اپنانا چاہتے تو تمہیں اپنی بیوی کا حلالہ کروانا ہوگا، اس کی کسی اور سے شادی کروا کر. اس کے ساتھ کچھ وقت رہے اور پھر اسے طلاق ہو جائے، پھر تم نمرا سے دوبارہ شادی کر سکتے ہو. یہ سن کر جہاں زیب کا خون کھولا. وہ کہنے لگا نہیں، میں اسے کسی اور کے حوالے کر ہی نہیں سکتا. بہت سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ازمیر کا نام لیا تھا. نمرا تو روئے جا رہی تھی کہ تم نے مجھے ایک بار طلاق دی، تم دوبارہ بھی دو گے. اس 1 مہینے میں تم نے بس مجھے اذیتیں ہی دی ہیں. مگر دل میں اٹریکشن تو اسے بھی تھی. اگر وہ اپنے ماں باپ کو بتاتی کہ اسے طلاق ہو چکی ہے تو وہ تو اسے کبھی بھی قبول نہ کرتے. امتیاز صاحب تو پہلے اس پر کافی غصہ تھے. حلالہ کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور حلالہ کے لیے چنا بھی کسے تھا؟ ازمیر افندی کو، جسے دیکھ کر تو نمرا کی جان نکلتی تھی. وہ تو اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی اکیلے نہ گزارتی تو 1 مہینہ کیسے گزارتی؟ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی، اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی مگر خوف اس کی نس نس میں بیٹھ چکا تھا. جب ازمیر کمرے میں داخل ہوا اور غصے سے دروازہ لوک کیا، اسے اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا کس کی اجازت سے بیٹھی ہو میرے بستر پر؟ اٹھو یہاں سے. وہ سہم کر فوراً اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور ازمیر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا. وہ ایک بار پھر کہنے لگا کہ ہاں بتاؤ، کتنے لڑکوں سے دوستیاں جاری ہیں تمہاری؟ جان زیب سے پہلے کتنے لڑکوں کو پھانس چکی ہو؟ یہ سن کر اسے اپنی عزت پر حرف آتا محسوس ہو رہا تھا. فوراً کہنے لگی کہ آپ کے بھائی نے زبردستی شادی کی تھی مجھ سے، میں تو آگے بڑھنا چاہتی تھی. آپ بار بار مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کو محبت میں دھوکہ ملا تو آپ جا کر اس کو یہ باتیں سنائیں نا. مجھ پر تانے لگا کر آپ مجھ پر اپنی بھڑاس کیوں نکالتے ہیں؟ ازمیر نے جب اس لڑکی کو اپنے سامنے یوں بولتا ہوا دیکھا تو اس کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا. وہی مرد کے روایتی دقیانوسی انا کہ بس وہ عورت کو بول بول کر چاہے اس کی عزت
بھرے بازار میں رسوا کرتے، اسے بے لباس کر کے اس کی بولیاں لگوا دے، لیکن اگر وہی عورت پلٹ کر اس روایتی سوچ رکھنے والے مرد کو جواب دے دے تو ان کی انا پر کاری ضرب ثابت ہوتی ہے۔ اسے پکڑ کر بیڈ پر پٹک کر کہنے لگا کہ بہت شوق ہے میرے سامنے بولنے کا، مجھے یہ سب کچھ تانے دینے کا، دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اندر کی اندر غصے سے لابہ ابل رہا تھا جب اس نے نمرہ پر شدتیں لٹانا شروع کی، مگر اس معصوم لڑکی کی سسکیاں اور آنسو دیکھ کر ازمیر کو وہ چھوا تھا، اور چاہ کر بھی اس کے ساتھ وہ سختی نہ برت پایا جو برتنا چاہتا تھا۔ بھلا وہ کسی اور لڑکی کی سزا اسے کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے اس کے قریب آ کر اس پر شدتیں لٹانا شروع کر دی، اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ کوشش تو اس کی یہی تھی کہ بس ایک بار ہی وہ حق کے زوجیت ادا کرے گا اور دوبارہ پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھے گا بھی نہیں، مگر ایک بار اس کے وجود سے تسکین حاصل کر کے جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کا دل ایک بار پھر مچل چکا تھا۔ بڑی مشکل سے نمرہ نے یہ لمحات گزارے تھے، وہ تو ڈر سے جس قدر کانپ رہی تھی، ازمیر نے تو اس پر کوئی سختی نہیں برتی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو خمار آلودہ انداز میں ازمیر اسے پھر سے بیڈ پر لٹا کر ایک بار پھر اس پر حاوی ہو گیا۔ پوری رات 5 بار اس نے اپنا حق اس لڑکی سے وصول کیا تھا، منہ سے ایک لفظ نہیں بولا تھا، بلکہ یوں اسے پیار کر رہا تھا جیسے اس کی محبت یہی لڑکی ہو، اور پھر اپنی باہوں میں ہی بھر کر اسے سو گیا۔ ازمیر کی جب صبح آنکھ کھلی اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں دیکھا تو اس سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے چھوڑا تو ہڑبڑا کر وہ بھی اٹھ چکی تھی۔ پوری رات کمرے کے باہر بیٹھ کر جہاں سے تڑپتا رہا تھا، بار بار اسے یہ خیال آتا کہ پتہ نہیں اس کا بھائی اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہوگا، جہاں جہاں اس نے چھوا تھا وہاں اب اس کا بھائی چھو رہا ہوگا۔ وہ یہی سب کچھ سوچتا صوفے پر سو چکا تھا۔ جب دروازہ کھلا جہانزیب بھی فوراً اٹھ گیا۔ ازمیر کمرے سے باہر نکلا تھا، اپنے چھوٹے بھائی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ کمرے سے نکل کر بغیر ناشتہ کیے وہ جا چکا تھا۔ نمرہ بھی اٹھی تھی اور حیران ہو رہی تھی، اسے لگا تھا کہ آج رات اس کی اس دنیا میں آخری رات ہوگی، مگر آخر کیوں ازمیر نے اس کے ساتھ اس قدر نرمی برتی تھی؟ اس کی ماں کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، ایک بار سے کچھ نہیں ہوتا، پورے 1 مہینے تک نمرہ اور ازمیر کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہوگا، تبھی وہ اسے طلاق دے گا، ورنہ حلالہ کا تقاضا پورا نہیں ہو پائے گا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سے یہ سب کچھ دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ 1 مہینے کے لیے کہیں چلے جاؤ۔ جہانزیب کو بھی یہی بہتر لگا تھا، وہ 1 مہینے کے لیے ہاسٹل جا چکا تھا۔ اور شام جب ازمیر گھر آیا تو نمرہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے کھانا بنا کر ازمیر کے سامنے رکھا تھا۔ کھانا کھا کر ازمیر کھانے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جب اس کی ماں نے بتایا کہ نمرہ نے بنایا تو فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس رات جب کمرے میں آیا تو اسے رات کے لمحات یاد آ رہے تھے۔ نمرہ پہلے صوفے پر سو چکی تھی، وہ بیڈ پر لیٹ گیا، مگر رات کے لمحات اس سے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی عمر 17 سال تھی، معصوم سی بھولی سی تھی۔ اس کی سوچ بے ساختہ اس کے لیے بدلنے لگی تھی۔ ایک سائڈ پر پڑے ہوئے دراز میں سے اس نے نمرہ کا موبائل اٹھایا جس پر لاک تک لگا ہوا نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ حماد کے اور اس کے میسیجز بھی موجود تھے، جس میں صرف وہ نوٹس مانگ رہی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی فالتو بات نہیں تھی۔ وہ بہت دیر تک خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ بس حلالہ کے طور پر اس کے نکاح میں آئی ہے، اب مزید وہ اس کے قریب نہیں جائے گا، مگر دل بے ساختہ اس لڑکی کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا۔ خود کو ازمیر کی باہوں میں دیکھ کر وہ کچھ کام آئی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ کہنے لگا کہ بیوی ہوں میری، سمجھی؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک بار پھر تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں، چپ چاپ مجھے کرنے دو۔ نمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کوئی زر خرید غلام ہوں آپ دونوں بھائیوں کی؟ پہلے ایک بھائی ہر رات مجھ پر شدتیں لٹاتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر مجھ پر الزام لگاتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کو دیکھ دیکھ کر اس نے گندی باتیں کرنا سیکھی تھی، جیسے آپ میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے تھے، ویسے وہ بھی اٹھاتا رہا اور
پھر آ کر محبت کے دعوے کرتا تھا۔ یقین مانے میرا تو محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ میں نہیں مان سکتی کہ لڑکا اور لڑکی کے بیچ محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ بس محبت صرف ایک لڑکی کرتی اور مرد تو بس اس کے جسم کا بھوکا ہوتا ہے۔ اس کے جسم سے لطف لینے کے لیے محبت کا لبادہ اڑتا ہے۔ کچھ اس انداز میں وہ بولی تھی کہ اس کے الفاظ ازمیر کے دل پر اثر ہوئے تھے۔ وہ اگلے پل اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا اور کتنی ہی دیر تک اس کے لبوں پر اپنی محبت لوٹاتا رہا۔ پھر کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، کتنا بولتی ہو تم، یہ نہ ہو کہ تمہارے لب سی کے رکھ دوں میں۔ نمرا ایک بار پھر چپ چاپ اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ 1 مہینہ چٹکی بجا کر گزر چکا تھا اور ایسے میں صبح صبح نمرا اٹھتی، بہو کی طرح ناشتہ تیار کرتی، گھر کے کام میں مدد دیتی۔ ازمیر گھر آتا اپنی ماں اور بیوی کے پاس بیٹھتا۔ شادی کے بعد ازمیر کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ وہ مسکرانے لگا تھا اور پہلے جو ہر وقت سختی سے بولتا تھا اب تو نمرا سے بڑے پیار سے بولتا تھا، جیسے وہ کوئی مومی گڑیا کو۔ یہ بدلاؤ نمرا کے ساس کے دل میں ایک عجیب ہی گھر کر چکا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا جب اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں اب اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، پھر اس کی عدت پوری ہوگی، تب تک میں جہاں زیب کو بلا لوں گی اور پھر ان دونوں کا نکاح کر دوں گی۔ مگر یہ سن کر ازمیر کے چہرے پر سخت تاثرات آ چکے تھے، جیسے 1 مہینہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر جا چکا تھا۔ نمرا بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ جہاں زیب کو ہی میسیجز کر رہی تھی کہ کل 1 مہینہ پورا ہونے والا ہے اور پھر مجھے طلاق دے دے گا تمہارا بڑا بھائی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے یہ سب کچھ ایک فارمیلٹی لگ رہا تھا۔ جو سکون اسے ازمیر کے ساتھ آیا تھا وہ جہاں زیب کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کو باہر گھمانے بھی لے جاتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا، جہاں تک کہ اگر وہ کوئی نادانی میں بات کر جاتی تو اب تو اس پر بھی نہیں ڈانٹتا تھا۔ مگر اس کے میسیجز دیکھ کر بھی جہاں زیب نے یہی کہا کہ میں بھی ذرا پارٹی میں بیزی ہوں۔ وہ اسے کال کرنے لگی کہ پارٹی زیادہ ضروری ہے، تبھی غلطی سے ویڈیو کال کا بٹن دب چکا تھا۔ ویڈیو کال آن ہوئی تو سامنے جہاں زیب رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی انجوائے کر رہا تھا اور کالج کی ایک لڑکی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی، جس نے شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی، اور فوراً نشے میں دھت اس نے اپنے ہونٹ جہاں زیب کی گال پر رکھ کر اسے کس کر دی۔ پھر کہنے لگی کہ ارے بیبی کیا کر رہی ہو، آ جاؤ، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، موج کرتے ہیں۔ جہاں زیب فوراً کال کٹ کر چکا تھا۔ اسے سمجھانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بس نشے میں تھی، مگر روتے ہوئے اس نے جیسی پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ازمیر بھی کھڑا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی آپ اپنے بھائی کے کردار پر بھی اٹھائیں گے؟ پتہ نہیں میں کیسے اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ازمیر اسے گلے لگا چکا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نمرا کو طلاق نہیں دے گا۔ جب اس نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا تو وہ اسے جہاں زیب کی کہاستانیاں سنا چکی تھی۔ اگلے ہی روز جہاں زیب واپس آیا تھا، کہنے لگا کہ ہو گئی نا طلاق اسے، مگر ازمیر سختی سے کہنے لگا بالکل نہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ یہ سب میری بیوی ہے، کوئی کھلونا نہیں جسے تم جب دل چاہے استعمال کرو گے اور پھر استعمال کر کے پھینک دو گے۔ جہاں زیب تڑپ اٹھا تھا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں تو مرد ہوں، لڑکا ہوں، گھر میں بیوی رکھوں، باہر گرل فرینڈ رکھوں، اس میں برا ہی کیا ہے؟ مگر زناٹے دار تھپڑ اس بات پر ازمیر اسے مار چکا تھا۔ بہرحال نمرا بھی خاموش ہو چکی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے اسے ازمیر سے مل کر اس کے ساتھ وقت گزار کر پتہ چلا تھا۔ جہاں زیب کے ساتھ تو صرف اس کی اٹریکشن تھی، محبت اسے ازمیر سے ہوئی تھی۔ چند ماہ لگے تھے جب ازمیر دوسرے شہر میں کئی نئی کمپنی کی برانچ شروع کر چکا تھا۔ نمرا کو اپنے ساتھ لے کر وہ دوسرے شہر جا چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ان کی ماں بھی ان کے ساتھ ہی آ چکی تھی اور جہاں زیب سر پکڑ کر رہ چکا تھا۔ سدھارنے کی اس نے خود کوشش نہیں کی تھی، بلکہ 2-3 گرل فرینڈز بنا رکھی تھی۔ ان کے ساتھ دوستی کر کے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ نمرا اپنی ساس اور ازمیر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بتانے لگے۔ وہ چٹان بھر کی معصوم سی لڑکی ازمیر افندی کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔
تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔